बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? उम्मीद आप लोग ठीक होंगे। आज हमारा जो लेक्चर है वो है बराह रास्त तबादला पे और मनी बराह रास्त तबादला चीज़ों के बदले जो चीज़ें होती हैं यानी कमोडिटीज़ टू कमोडिटीज़ एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद गुड्स इज़ कॉल्ड बार्टर सिस्टम। इसे ही हम कहते हैं कि ये हमारा बार्टर सिस्टम है कि चीज़ों के बदले में आप जो चीज़ें लेते हैं इसे हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। बार्टर सिस्टम जब मनी नहीं था तो यही निज़ाम राइज था दुनिया में, तो लेकिन इसकी कुछ मुश्किलात थी जिसकी वजह से इस सिस्टम को हमें छोड़ना पड़ा। तो इसकी पहली मुश्किल जैसे हम डिफ़िकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम में ये कह सकते हैं कि लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। इसका क्या मतलब है कि कुछ चीज़ों की दो तरफा अदम मुताबिकत नहीं होती। इसका मतलब ये है कि एक चीज़ जो आपकी ज़रूरत है वो दूसरे बंदे की ज़रूरत नहीं हो सकती। इसे हम कहते हैं लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। मसलन आप जो है हम कह सकते हैं कि एक शख्स गंदम पैदा करता है और इसे कपड़े की ज़रूरत होती है, तो वो कपड़ा तैयार करने वाले के पास जाता है और इसे कहता है कि मुझसे गंदम ले लो और उसके इर्द मुझे कपड़ा दे दो। अब अगर कपड़े वाले को गंदम की ज़रूरत होती तो गंदम लेकर कपड़ा दे देता, लेकिन अगर इसे गंदम की ज़रूरत ना होती तो वो कपड़ा देने से इनकार कर देता और इसे कहता है कि मुझे तो फलां चीज़ की ज़रूरत है, आप वो दिला दें और कपड़ा ले लें। इस तरह गंदम वाले को जब कुछ ऐसा शख्स नहीं मिल जाता जो इसकी गंदम लेकर मतलूबा शय देने के लिए तैयार हो जाता, इसके लिए कपड़ा हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाता। बस हम कह सकते हैं कि शिया की दो तरफा जो अदम मुताबिकत है एक बहुत बड़ा मसला था, यानी लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। उसके बाद आ जाता है लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, मुश्तरका मुयार कदर का फुकदान। इसका मतलब बच्चों ये है कि बराह रास्त तबादले में ये बड़ी दिक्कत थी कि पैमाइश कदर का कोई मुश्तरका मुयार नहीं था। मुश्तरक मुयार ना होना का मतलब ये है कि हमारे पास कोई ऐसा पैमाना नहीं था जिससे हम इस बात का तयन कर होता कि आप जो चीज़ दे रहे हो इसके बदले में इतनी ही मालियत की आप चीज़ ले रहे हो। अब मसलन आप मतलब जितनी मालियत की आप गंदम दे रहे हो क्या इतनी ही मालियत का कपड़ा आपको मिल रहा है? इस तरह से बराह रास्त तबादले की सूरत में लोगों को काफ़ी मुश्किल पेश आती थी। उसके बाद है हमारे पास ज़ख़ीरा कदर में दिक्कत, यानी ज़ख़ीरा कदर क्या है कि लैक ऑफ आपके पास स्टोर ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब बच्चों ये है इसके अंदर कि आप चीज़ों को ज़ख़ीरा नहीं कर सकते थे। ज़ख़ीरा मीन्स के आप आमतौर पर चीज़ें जो थी वो पेरिशेबल गुड्स थी, गलने सड़ने वाली थी, इसलिए इनको जमा नहीं किया जा सकता। लिहाजा इन अशिया को लोगों को हर सूरत में इस्तेमाल करना पड़ता था और वो इनका ज़ख़ीरा नहीं कर सकते थे। लेकिन आजकल जो लोग अमीर बन गए वो पैसे को या दौलत को ज़ख़ीरा कर रहे हैं और उस वक्त लोग ज़ख़ीरा नहीं कर सकते थे। उसके बाद है तकसीम पजीर ना होना, लैक ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ सर्टन कमोडिटीज़। इसका मतलब है कुछ चीज़ें जो हैं वो आप इन्हें तकसीम नहीं कर सकते थे, इसलिए लेन देन में काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता था। मसलन अगर किसी शख्स के पास गाय होती तो वो गाय को काट कर नहीं दे सकता था, तो या तो पूरी गाय देकर उसे अपनी ज़रूरत की चीज़ लेना या फिर चीज़ ना ले, मतलब चीज़ लेने के लिए उसे पूरी गाय देनी पड़ती थी या फिर वो चीज़ नहीं ले सकता था। इस तरह अशिया की तकसीम पजीर ना होने की वजह से लेन देन में खासी मुश्किल पेश आती थी। उसके बाद है बच्चों उधार लेन देन में दिक्कत, लैक ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। डेफर्ड पेमेंट्स कौन सी होती हैं? जो आप उधार लेन देन में लेते हो। बार्टर सिस्टम के तहत उधार लेन देन की अशिया की उधार जो है उधार आप लेन देन जो है वो अशिया की सूरत में होता था, जबकि वक्त गुजरने के साथ साथ मुल्की सियासी और हमारे जो माशी हालात हैं वो अहमियत और कदर के लिहाज से उन तब्दील होते थे, इसलिए शय की वापसी पर नाराज़गी और झगड़े जो है वो रुनुमा हो जाते थे। रीज़न ये थी कि किसी शख्स ने अगर गाय उधार ली थी तो जब वो वापस करता तो उसका मालिक ये कहता था मेरे गाय तो मोटी थी, पतली थी, ब्राउन कलर की थी, वाइट थी, तो इस तरह की बातें हो सकती थी। उसके बाद है बच्चों दौलत की नकल पजीरी में मुश्किलात। क्या मतलब है? मोबिलिटी ऑफ हम कह सकते हैं कि गुड्स या वेल्थ, हम कह सकते हैं इसे वेल्थ भी इसको हम कह सकते हैं कि दौलत की नकल पजीरी में दिक्कत। इसका मतलब ये है कि आजकल बराह रास्त तबादले में जो अशिया की एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिली थी वो खासी मुश्किलात पैदा होती हैं, चूँकि दौलत जो है वो उसमें हमारे पास क्या क्या होता था उस वक्त, अशिया, गल्ला, माल, मवेशी, मकानात, फल, सब्जियाँ, ये सब। लिहाजा इन्हें एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना बहुत मुश्किल हो जाता था और उससे वो आसानी से एक जगह, और उस पर खर्चा भी बहुत आता था, तो इसलिए ज़र जो है वो आसानी से आप मुंतकिल कर सकते हो। उसके बाद बच्चों हमारे पास आता है
ڈیفیکلٹی ان پیمنٹس آف سروسز. پیمنٹس آف سروسز کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی خدمات جو آپ دیتے ہو یا لیتے ہو اس کے بدلے میں جو ادائیگیاں کرنی ہوتی ہیں وہ بہت مشکل تھیں. مثلا اگر ایک استانی کسی حجام کے بچوں کو پڑھاتی تھی تو اس کے بدلے میں کیا وہ لیتی؟ بال کٹائی، جس کی اسے ضرورت ہی نہیں تھی. اس طرح ایک موچی جو ہے اپنے جوتوں کے بدلے میں کیا ایک وکیل کو کس طرح کا معاوضہ وصول کر سکتا تھا؟ مطلب جوتے تو اس نے دے دیے، وکیل سے اسے خدمت چاہیے نہیں تو وہ کیا کرتا؟ پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے پبلک جو ریونیوز ہیں اس کی کلیکشن اور پیمنٹس میں یعنی پبلک ریونیوز جو ہے سرکاری وصولیاں اور ادائیگیوں کا مسئلہ. ظاہر کی عدم موجودگی میں سرکاری وصولیاں اور ادائیگیاں بہت ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، کیونکہ وصولیاں اسی صورت میں ہوتی تھیں جیسے کہ جن کا اصول نقل و حمل، ذخیرہ کرنا اور نگرانی بہت مشکل اور مہنگی ہوتی، جبکہ دوسری طرف حکومت کی جو فرائض سر انجام دینے والے لوگ تھے ان کی ادائیگیاں بھی بہت مسئلہ تھا وہ کرنا. تو اس لیے ان کی وجہ سے ہمیں بارٹر سسٹم کو چھوڑنا پڑا. ہمیں لگا کہ یہ نظام ٹھیک نہیں ہے، اس کی یہ مشکلات تھیں. اس کے بعد بچوں آ جاتا ہے زر کا ارتقاء. ہمارے پاس ایولیوشن آف منی. منی جو ہے وہ کیسے بنا، اس کی ارتقاء کیسے ہوا، کیسے وہ ہم تک پہنچا. تو اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو پہلا مرحلہ تھا وہ گڈز آف منی، گڈز ایز اے منی. اس کا مطلب کیا ہے کہ چیزوں کو ہم نے منی کنسیڈر کیا. ہم نے کہا کہ بارٹر سسٹم سے اگر نجات حاصل کرنی ہے تو سب سے پہلے ہمیں مختلف اشیاء کو زر کے طور پہ استعمال کرنا پڑا، جیسے کہ جانور، کھالے، تیر، موتی، خوردنی اشیاء، یہ سب. لیکن ان میں اچھے زر کی خصوصیات نہیں تھیں. اچھے زر کی خصوصیات کیسے نہیں تھیں؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ انہیں ہم کئی چیزیں ایسی تھیں جو گل سڑ جاتی تھیں، ان کا ذخیرہ نہیں ہو سکتا تھا. لہٰذا لوگوں نے اچھے زر کو پانے کی کوشش اور تلاش جاری رکھی اور اس کے لیے انہیں لگا کہ یہ اچھا زر نہیں ہے، عمدہ زر نہیں ہے چیزیں. پھر اس کے بعد میٹل اینڈ کوائنز ایز اے منی. میٹلز اینڈ کوائن، دھاتوں کو انہوں نے جو ہے وہ سونے اور چاندی کے ٹکڑے کاٹ کر اسے زر کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا. یہ لوگوں میں کافی مقبول ہوئے، لیکن یہ کیونکہ یہ دوسری جو چیزیں تھیں ان کے مقابلے میں یہ پائیدار تھیں. ٹھیک ہے، لیکن کیا ہوا، ان ٹکڑوں کی مختلف اکائیوں کو جو ہے یکساں بنانے کے لیے سکہ سازی کا سسٹم سٹارٹ ہوا. مختلف حکومتوں نے جو ہے وہ ایکٹیویٹیز کو تیز کر دیا، صنعتی اور تجارتی، تاکہ وہ یک دھاتی، دو دھاتی اور کثیر دھاتی نظام آزماتی رہیں تاکہ سکے بنتے رہیں. لیکن ان سکوں پہ یہ بھی ہوتا تھا کہ حکومت کا نام وغیرہ کنڈکٹ کروایا جاتا تھا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ایسا ہوا کہ دھاتوں میں بھی کھوٹ اور ملاوٹ ہوتی رہی، کھرے اور کھوٹے اور کھرے کی پہچان مشکل ہو گئی. لہذا دھاتوں پہ کافی زیادہ خرچہ بڑھ گیا. یعنی کہ دھاتی نظام کے تحت کیا ہوا بچوں کہ ان کی کاسٹ بڑھ گئی. اب جب کاسٹ بڑھ گئی تو اس نظام کو بھی ہمیں چھوڑنا پڑا. اس کے بعد کیا آ گیا ہمارے پاس؟ پیپر منی، کاغذی زر. کاغذی زر میں جو ہمارے پاس 10 روپے، 50 روپے، 1000 روپے کے نوٹ ہیں یہ سب. اور اسے جاری، پیپر منی کو جاری کون کرتا ہے؟ جو سینٹرل بینک ہوتا ہے کسی ملک کا، وہ اس کو ایشو کرتا ہے. اس کے لیے مختلف اس کے پاس نظام ہوتے ہیں کہ کیا وہ نوٹ جاری کرنے کا اصول ہوتا ہے. اگر اس سے وہ ہٹ کے نوٹ جاری کرے گا تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ خسارے کی سرمایہ کاری ہے یا ڈیفیسٹ فائنینسنگ. خسارے کی سرمایہ کاری. تو اس لیے جو اصول ہوتا ہے اس کے تحت یہ ملک جو ہے وہ بینک جو ہے وہ پیسے جاری کرتا ہے. اس کے بعد بچوں پیپر منی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نیا ایک نظام متعارف کروایا گیا، وہ تھا کریڈٹ منی، اعتباری زر. اعتباری زر کیا تھا؟ اس میں اعتبار یا بھروسے کی بنا پر زر گردش کرتا. اس کی وجہ سے ادائیگیاں اور وصولیوں میں مزید سہولت پیدا ہو گئی. جیسے کہ اس میں کیا کیا بچوں آ سکتا ہے آپ کی کریڈٹ منی میں ہمارے پاس آ جاتا ہے اے ٹی ایم کارڈز، اے ٹی ایم، ٹھیک ہے، کریڈٹ کارڈز، یہ آج کل ہر بندہ اس سے واقف ہے. تو یہ اس طرح کا آن لائن بینکنگ یہ سب جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا. اس کے بعد اب آ جاتا ہے ہمارے پاس منی. منی ہے کیا؟ اب جب منی یعنی یہ منی بن گیا، یہاں تک منی آپ کو کسی نہ کسی فارم میں مل گئی. اس کے بعد منی ہے کیا؟ منی از وٹ
what the law says it is. جیسے قانون کہتا ہے کہ یہ منی ہے، جسے قانون کی پشت پناہی حاصل ہو جاتی ہے، اسے ہم منی کہتے ہیں. اچھا جو منی ہے یا اچھا جو زر ہے اس کے دو اصناف ہوتے ہیں، ایک وہ میڈیم آف ایکسچینج ہوتا ہے، ایک وہ سٹور آف ویلیو اور میئر آف ویلیو ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اعلیٰ مبادلہ کی حیثیت اسے حاصل ہو، ساتھ ساتھ اسے ذخیرہ بھی کیا جا سکے اور وہ کوئی نہ کوئی مشترک معیار قدر ہو. مطلب کیا ہے کہ کسی چیز کا معیار، اس سے آپ ایک معیار وہ آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے. منی کو ایک اور اچھی اگر ہم ڈیفینیشن لیں، منی از اے میٹر آف فنکشن فور اے میڈیم میئر اسٹینڈرڈ اسٹور. مطلب منی کے اندر یہ چار چیزیں اگر ہوں گی کہ وہ میڈیم ہوگا، میئر کرتا ہوگا چیز کو، اسٹینڈرڈ ہوگا کس چیز کے لیے اور اسٹور ہو سکتا ہو، اسے ہم منی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر ہم منی کی فنکشن پڑھیں کہ آپ کے پاس منی کے فنکشن کیا کیا ہے، فنکشنز آف منی، تو اس میں سب سے پہلے میڈیم آف ایکسچینج، اسے اعلی مبادلہ کی حیثیت حاصل ہے. کوئی بھی شخص اس سے انکار نہیں کرتا کہ میں نے 10 روپے نہیں لینے یا 20 روپے نہیں لینے. اگر میں نے آپ کو 1000 روپے ادھار دیا تو مجھے اس کے بدلے میں 500 والے نوٹ میں لینے سے انکار کر دوں گا. مجھے 5000 والا نوٹ چاہیے یا 1000 والا نوٹ چاہیے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے. تو اس لیے ہم اسے یعنی کہ ایک واسطے کے طور پہ یہ اشیاء و خدمات کے لیے کام کرتا ہے. لوگ اسے لین دین کے لیے قبول کرتے ہیں. جتنی بھی چیزیں ہیں وہ منی کی مدد سے خریدی جا سکتی ہیں. تو یہ منی جو ہے، منی کا فرسٹ فنکشن ہے کہ وہ میڈیم آف ایکسچینج ہے. پھر کامن میئر آف ویلیو، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ بطور معیار قدر کا کام دیتا ہے، یعنی دوسری چیزوں کا قدر کا اندازہ زر کے معیار سے لگایا جا سکتا ہے. مثلا اگر آم 40 روپے فی کلو گرام ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 کلو گرام آم کی قدر 40 روپے کے برابر ہے، جبکہ براہ راست مقابلے میں یہی بڑی دقت تھی. ذخیرہ قدر، اسٹور آف ویلیو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اشیاء کی قدر و مالیت کا جو ذخیرہ ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں اسی کی صورت میں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ زر کوئی گل سڑنے والی چیز نہیں ہوتی بلکہ یہ کاغذی نوٹوں یا دھات کے سکوں پر مشتمل ہوتی ہے. اس لیے لوگ ان کا ذخیرہ کر سکتے ہیں اور آمدنی میں جو ہے وہ میں سے رقوم بچاتے بھی جاتے ہیں. جبکہ براہ راست جو آپ کا سسٹم تھا اس میں کوئی بھی سیونگ کا کانسیپٹ نہیں تھا. اس کے بعد ہے اسٹینڈرڈ آف ڈیفرڈ پیمنٹس. ادھار لین دین میں بھی بڑا یہ ایزیلی آپ یوز کر سکتے ہو. آج کل لاکھوں کروڑوں روپے لوگ ادھار لین دین زر کی صورت میں کرتے ہیں اور اس کی واپسی کی ادائیگی بھی کوئی مشکل پیدا نہیں ہوتی. مثلا اگر کوئی آدمی بھی کرنسی نوٹوں کو لینے سے انکار نہیں کرتا کہ یہ نوٹ پرانے ہیں یا اس کے نوٹ 100 روپے کے تھے اور وہ 50 والے نوٹ نہیں لے گا، بلکہ صرف رقم کو وہ گن لیتا ہے. پھر ہے موڈ آف ویلیو ٹرانسفر. کیا مطلب ہے کہ آپ زمین، مکان اور جائیداد وغیرہ کو جو غیر منقولہ جائیداد تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ منتقل نہیں ہو سکتی، لیکن زر نے اس مشکل کو بھی آسان کر دیا کیونکہ لوگ اب اپنی جائیداد کو ایک جگہ سے دوسری جگہ فروخت کر سکتے ہیں، لے کے جا سکتے ہیں، فروخت کر کے پیسہ اپنے ساتھ لے کے جا سکتے ہیں. پھر بچوں اس میں موڈ آف گورنمنٹ پیمنٹس. حکومت نے بھی جتنی وصولیاں ادائیگیاں کرنی ہوتی ہیں وہ اس کی صورت میں، مثلا تمام ٹیکسز، ڈیوٹی ٹیکس، ایکسرسائز ٹیکس، انکم ٹیکس سب بینکوں میں جمع کروائے جا سکتے ہیں. حکومت ادائیگیاں بھی کرتی ہے، مثلا تنخواہیں وغیرہ لوگوں کو دیتی ہے، وظائف دیتی ہے، پینشن دیتی ہے، وہ بھی وہ زر کی صورت میں کر سکتی ہے. اس کے بعد ہے حساب کی اکائی، یونٹ آف اکاؤنٹ. اس کا مطلب یہ ہے بچوں کہ زر جو ہے وہ اشیاء کی قیمتوں کا تعین کرتا ہے. کس شخص کی آمدنی کا تعین بھی زر کی مدد سے ہوتا ہے. مثلا کسی شخص کی تنخواہ 10,000 روپے ہے، مزدور کی یومیہ اجرت 200 روپے ہے، تو یہ سب زر کی مدد سے آپ کر سکتے ہو. پھر اکنامک کنڈیشن ہوتی ہیں کہ ملک کی اکنامک کنڈیشن کیا ہے، اس کی آمدنی جتنی ہوگی اس کے مطابق ہم کہیں گے کہ اس ملک کی جو ہے وہ اتنی آمدنی ہے، اتنی جی ڈی پی ہے، اس سے ہم اس کی اکنامک کنڈیشن کا اندازہ لگا سکتے ہیں. یہ ایک مقبول ترین جو ہے وہ سیال پذیر اثاثہ ہے. لوگ جتنی جلدی زر کو جو ہے وہ قبول کرتے ہیں، کوئی اور شے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. مثلا اگر ہمارے پاس زر نقد ہوگا تو اس کی مدد سے ہم جو چیز چاہیں خرید سکتے ہیں، لیکن اگر ہمارے پاس سونا چاندی ہوگا تو اس کے بدلے میں ہم اتنی جلدی چیزوں کو خرید نہیں کر سکتے. پھر ہے ساخت کا ضامن، آپ کی گرانٹر آف سوورنٹی. آپ امیر ہیں یا غریب ہیں، آپ کی ذاتی شہرت اور ساخت کا ضامن ہے. جس شخص کے پاس دولت زیادہ ہوگی وہ دنیا میں اس کی اتنی قدر و منزلت ہوگی، اور جس کے پاس دولت نہیں ہوگی شخص معاشرے میں کوئی مقام حاصل نہیں کر سکے. اور یہ سب ہمیں منی بتاتا ہے. تو امید ہے کہ آپ کو لیکچر اچھا سمجھ آیا ہوگا. تھینک یو ویری مچ.